अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फ़ारूक है और मैं बिज़नेस और इकॉनमी का स्टूडेंट हूँ। मैं आजकल जिस तरह आप सबको पता है कि पाकिस्तान की इकॉनमी सही तरीके से नहीं परफॉर्म कर रही, बल्कि आजकल नहीं काफ़ी सालों से सही परफॉर्म नहीं कर रही। हम गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं, कुछ लोग इस वाली गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं, कुछ लोग पिछले वालों को रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं। लेकिन जो मेरी तहकीक है, चाहे वो डॉक्टरेट की हो या मास्टर्स लेवल की हो, वो बेसिकली फ़ोकस करती है परफॉर्मेंस के ऊपर। मेरी तहकीक ओवर द ईयर्स इस चीज़ पे है कि जो इंडिविजुअल्स आम एक एक आदमी की जो परफॉर्मेंस है वो सब मिल के एक किसी भी नेशन की परफॉर्मेंस डिसाइड करते हैं, या किसी भी कंपनी में जो हर एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस है वो सब मिल के ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस बनाते हैं। ये नहीं हो सकता कि लीडर अच्छा परफॉर्म कर रहा हो और बाकी सारी अवाम जो है ना कि परफॉर्मेंस लो हो तो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन अच्छा परफॉर्म करे। सो इस फ़िलासफ़ी के तहत, इस थ्योरी के तहत मैं कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं समझता हूँ कि एज़ अ पाकिस्तानी हम लोग अगर करेंगे तो हम अपने इकॉनमी बेहतर कर सकते हैं। तो उस हवाले से जो बेसिक जो अगर आप गहराई में सोचते हैं कि ये सब हो रहा है तो ये हो क्यों रहा है, जो बेसिक रीज़न है वो ये है कि हम शॉर्ट टर्म थिंकिंग के चक्करों में हमने अपने लॉन्ग टर्म के बड़े नुकसानात किए थे और उन नुकसानात को हम आज बर्दाश्त कर रहे हैं। जिस तरह फ़र्स्ट चीज़ है कि हमने दरख्त काट दिए हैं। टिम्बर माफिया हमारे पास इतना मशहूर है कि हमारा जो फॉरेस्ट एरिया है वो कम होता गया। अब उन दरख्त काटने कम होने की वजह से टेम्परेचर कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है, बारिशें हमारे पास गलत टाइम पे हो जाती हैं। इसमें ठीक है, कुछ माफियाज रिस्पॉन्सिबल हैं, बट एज एन इंडिविजुअल अगर आप कराची में जाएँ तो आपको दरख्त मिलना बहुत मुश्किल है। आप अगर कराची को देखें तो साउथ पंजाब में आप देखें टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। तो इसकी मेन रीज़न यही है कि हमारे पास जो दरख्त थे इंडिविजुअल लेवल पे वो भी हमने घरों में जो थे वो भी हमने काटना शुरू कर दिए। सो जो फर्स्ट थिंग हम एज अ पाकिस्तानी कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि हम जो एग्जिस्टिंग दरख्त हैं उनको ना काटें और नए दरख्त जो है ना उगाएं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका फिर इकॉनमी और लाइफस्टाइल से क्या लिंक होगा। लाइफस्टाइल से इन अ सेंस लिंक है कि ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि अगर आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे दरख्त हैं, आपका ब्लड प्रेशर लो रहता है, आपकी एंग्जाइटी जो है ना वो कम होती है। इसके अलावा एक और तहकीक है जो कि अमेरिका में हुए, वो ये है कि जिन घरों में दरख्त होते हैं वहाँ के जो बच्चे होते हैं वो सेल्फ डिसिप्लिन होते हैं, क्योंकि दरख्त खुद एक पैटर्न को फॉलो करता है। दरख्त जो ग्रो करता है वो डिसिप्लिन से ग्रो करता है। एक तो ये आपका लाइफस्टाइल इम्प्रूव हो जाता है, आप एक बेहतर सांस में जो है बेहतर क्या कहते हैं बेहतर हवा में सांस लेते हैं। अगर ज़्यादा दरख्त होंगे आपका जो एयर क्वालिटी होगा वो साफ़ होगा, ऑटोमेटिकली हवा की क्वालिटी को दरख्त साफ़ कर रहे होते हैं, जिससे होता ये है कि आपकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो भी बढ़ जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप पाकिस्तान की बात करें, हमारे पास दरख्त कम है, पोल्यूशन ज़्यादा है हमारे पास, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारे पास 65 ईयर है। आप अगर थोड़ा सा आगे आ जाएं मलेशिया, इंडोनेशिया या थाईलैंड, इन एरियाज़ में तो 78 ईयर्स एवरेज लाइफ है, ठीक है ना। आप अगर स्वीडन और अमेरिका की तरफ चले जाते हैं तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी 83 ईयर्स हो जाती है। बेहतर आप अच्छा, अब लाइफ स्टाइल में अगर आप हेल्दी रहते हैं तो आप कम हॉस्पिटल्स विज़िट करेंगे, कम आपका मेडिसिन पे ख़र्चा होगा। तो एक तरीके से अब आप अगर देखेंगे तो जो उसकी जो बुनियाद है, जड़ है, वो है वो माहौल जिसमें आप रहते हैं। और एक तो ये फ़ायदा है। दूसरी इकॉनमी के साइड पे शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि जो दरख्त होते हैं वो नेचुरल एयर कंडीशनर के तौर पर काम करते हैं। एक तहकीक हुई है यूएसए में, उसके मुताबिक आप अगर 10 एसी जो है ना 20 घंटे चलाएं वो उतना ही आपको कूलिंग देते हैं जितना एक दरख्त देता है। सो अगर आप एक और तहकीक के मुताबिक ये साबित हुआ है कि जो रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं वहाँ पे अगर आप दरख्त उगाते हैं रोड्स की साइड पे या घर में आप ज़्यादा दरख्त उगाते हैं तो आप टेम्परेचर को 6 से 8% कम कर सकते हैं। अभी जहाँ पे टेम्परेचर 47 है, बर्दाश्त के काबिल नहीं है, पावर की हमारी इतनी रिक्वायरमेंट्स हैं कि वो पूरी नहीं हो रही। हम अगर इस रूट को ही फिक्स कर दें, ज़्यादा दरख्त उगाएंगे। अभी गवर्नमेंट भी हमारी इस चीज़ पे फोकस कर रही है। तो पहली चीज़ है कि एज एन इंडिविजुअल आप अगर फोकस करते हैं दरख्त उगाने के ऊपर तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा आप इकॉनमी में कंट्रीब्यूट करेंगे, एक अच्छे लाइफ स्टाइल में कंट्रीब्यूट करेंगे और हमारे जो हेल्दी लोग होंगे। आप एक और स्टडी है कि आपकी जो माइंड है, माइंड के वेव्स हैं, तो आप रिलैक्स रहते हैं अगर आप एक ऐसे इन्वायरमेंट में हैं जो कि ग्रीन है, जहाँ पे ट्रीज़ वगैरह, जहाँ पे आप जो है ना कंफर्टेबल फील करते हैं। ये तो मेरा पहला पॉइंट था कि आप दरख्त उगाएंगे, आपकी जो माइंड है वो रिलैक्स रहेगा, ब्लड प्रेशर कम रहेगा, ब्लड प्रेशर के अमराज कम होंगे। ये फाउंडेशन है, ये रूट है जहाँ से जो है ना सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो एज अ पाकिस्तानी मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूँगा, ये मेरी सजेशन भी होगी कि हम एग्जिस्टिंग दरख्त ना काटें और नए दरख्त लाजमी उगाएँ। ये पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट इज़ कि आप अभी अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो चांसेस आर कि आपके पास इंटरनेट है, और आपके पास क्योंकि इंटरनेट है तो इस वजह से मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप जिस भी एरिया में रहते हैं आपको पता होगा
کہ ہماری اکانومی میں جو لو کلاس جو لوور کلاس ہے، جو انتہائی غریب لوگ ہیں، وہ موسٹ آف دا ٹائم وہاں پہ خواتین گھر میں دستکاری کا کام کرتے ہیں۔ میں ٹرائبل ایریاز افریجی خان سے بلانگ کرتا ہوں، اور میرے ایکسپیرینس میں یہ بات ہے کہ جو ہے نا کیا نام ہے، دستکاری کا کام ہے، وہ وہاں پہ بہت لو پرائس میں ہوتا ہے۔ اتنے لو پرائس میں ہوتا ہے کہ کچھ خواتین 5 سے 6 دن بیٹھ کے کام کر رہی ہوتی ہیں، اور ان کو بدلے میں 100-150 روپے جو ہے نا ملتا ہے۔ وہی پروڈکٹ بیچ میں ایک مڈل مین ہوتا ہے، وہ اسلام آباد میں لے آتا ہے، اور اسلام آباد سے وہ پروڈکٹ امریکہ میں چلا جاتا ہے۔ دبئی میں اگر آپ جا کے اسی پروڈکٹ کو دیکھیں گے، وہ پروڈکٹ پرابلی 500 میں بک رہا ہوگا۔ وہی پروڈکٹ آپ جا کے یو کے میں دیکھیں گے، وہ 500 میں بک رہا ہوگا، اور اس کا ایج یہ ہوگا کہ یہ ہاتھ سے بنا ہوا ہے۔ لیکن جس نے اس ہاتھ سے نے بنایا ہے اس کو، وہ ہمیشہ غریب رہتا ہے، اس کے بچے اسکول نہیں جا پاتے۔ تو آپ، کیونکہ آپ کے پاس ابھی انٹرنیٹ ہے، آپ ان لوگوں کو دیکھیں، آپ کے پاس اگر ابھی آپ کے آبزرویشن میں ہیں، ان لوگوں کے لیے آپ ایک فیس بک پیج کریٹ کریں، آپ ان کا کام پروموٹ کرنا شروع کر دیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو پروڈکٹ ہے، یہ مڈل مین جو لے کے آ رہا ہے، یہ اسلام آباد میں کہاں پر بکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر اس کے بیچ میں 2 سے 3 لوگ اپنی کمائی کر رہے ہیں، وہ ایک شخص کی، ایک لوور کلاس کے، ایک خاتون کے ہاتھ کی، یا ایک بندے کے ہاتھ کی، تو آپ اس کو سپورٹ کریں، اس کے لیے ایک فیس بک پیج بنائیں، اس کو اور گائیڈ کریں کہ یہ جو مڈل مین ہے وہ اس کو ریموو کیسے کر سکتا ہے، تاکہ اس کی لائف جو ہے نا امپروو ہو۔ اس کی لائف امپروو ہو جائے گی، آٹومیٹکلی غربت کم ہو جائے گی۔ سو یہ ایز اے پاکستانی ہم سب کا فرض ہے۔ آپ جاتے ہیں شاپس میں، بڑے بڑے ہم دستکار دیکھتے ہیں، یہ جو مٹی کے گھڑے لوگ بناتے ہیں، ڈفرینٹ آرٹ کے پروڈکٹس بناتے ہیں۔ ڈرائنگ رومز میں اگر یہاں پہ میں دیکھوں ملیشیا میں یا بڑی بڑی جگہوں پہ، آپ مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں، تو وہ انہی غریب لوگوں کے پاکستان سے جو پروڈکٹس ہیں، وہ ڈرائنگ رومز میں رکھے جاتے ہیں، اور $600-700 کی جو ہے نا پرائس ہوتی ہے ان کی۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے ان کو بنایا ہوتا ہے، ان کو 100 روپے یا 200 روپے میں وہ پروڈکٹ وہ بیچ رہے ہوتے ہیں۔ بیچ میں مڈل مین لیئر بائی لیئر زیادہ پیسے کما رہے ہیں۔ جس نے بنایا ہے، جس نے محنت کی ہے، اس کو اس کا جو ہے نا اجر نہیں ملتا۔ تو آپ ایز اے پاکستانی یہ کر سکتے ہیں کہ آپ ان بیریئرس کو ریموو کریں، ان لوگوں کو بتائیں، آپ ان کے ہیلپ کر سکتے ہیں۔ آپ کا زیادہ سے زیادہ 1 سے 2 گھنٹہ لگے گا اس ریسرچ کرنے میں، ان کو بتانے میں، لیکن ان کی لائف امپروو ہو جائے گی، وہ زیادہ ارن کریں گے، ان کے بچے اسکول جائیں گے، جو ہے نا ہماری اکانومی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے امپروو کرے گی۔ تو اس چیز کا بہت زیادہ آپ نے خیال کرنا ہے۔ آپ کوئی دکاندار ہے، اس کی آپ نے ہیلپ کرنی ہے، کوئی خاتون ہے، ان کی آپ نے ہیلپ کرنی ہے۔ آپ نے اس فیس بک کو، اس انٹرنیٹ کا بہترین جو استعمال ہے وہ آپ نے کرنا ہے، یہ ایٹ دی اینڈ آف دا اکانومی میں کنٹریبیوٹ کرے گا۔ تھرڈ چیز میں بات کرنا چاہوں گا، پاکستانی پروڈکٹس کو پروموٹ کریں، جس سے اکانومی بڑھے گی۔ اب میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ کھیوڑا میں جو نمک کے کان ہیں، سالٹ مائنز جو ہمارے ہیں، وہ سالٹ مائنز کے پاس لوگ ماڈلز بناتے ہیں، نمک کے ماڈل بناتے ہیں۔ وہ نمک کے ماڈل آپ اگر دبئی مال میں جائیں، یہاں پہ اگر آپ کوالالمپور سینٹرل میں آپ اگر ان ماسٹر پیسز کو، ان سالٹ ماڈلز کو دیکھیں گے، تو وہ 500 سے 600 جو ہے نا ڈالر کے آپ کو ملیں گے۔ سم کیسز میں آپ کو اس سے بھی مہنگے ملیں گے۔ لیکن یہی چیز جب آپ پاکستان میں لیتے ہیں، تو آپ کو وہ لوگ 200 روپے یا 300 روپے میں دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب وہ لوگ ایکسپورٹ نہیں کرتے، بیچ میں ایک مڈل مین ہے۔ اب یہ چیز اب آپ دیکھیے، اب پاکستان میں کیونکہ 7-8 سال اسلام آباد میں رہا ہوں، آپ کسی کے ڈرائنگ روم میں جاتے ہیں تو آپ کو اٹلی سے چیزیں ملتی ہیں، آپ کو کہیں سے کوئی چیز ملتی ہے جس کا ہیلتھ سے ریلیٹڈ کوئی بینیفٹ نہیں ہے۔ سالٹ کے جو ماڈلز ہیں وہ پروو ہو چکے ہیں کہ وہ دمے کے لیے بہتر ہیں، ان کے ملٹیپل بینیفٹس ہیں کہ یہ جو ریڈیو فریکوینسی کے آپ کے جو ویوز ہیں، ان کو وہ ابزارب کرتے ہیں۔ تو آپ ایک تو کام یہ کریں کہ یہ جو ہمارے سالٹ کے جو ہمارے ماڈلز ہیں، لوکل لوگ جو بناتے ہیں، ان کو اپنے ڈرائنگ رومز میں رکھیں، تاکہ آپ کسی کو اگر پیسے دے رہے ہیں تو ایک پاکستانی کو دے رہے ہیں، ایک پاکستانی پروڈکٹ پروموٹ ہو رہا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کسی طریقے سے یہ پروڈکٹ پروموٹ کر کے کس طریقے سے پتہ کروائیں کہ جو لوگ، آپ اگر کھیوڑا میں سے کوئی بندہ میری ویڈیو دیکھ رہا ہے، تو میں ان سے ریکویسٹ یہ کروں گا کہ وہ امپورٹ ایکسپورٹ کے حوالے سے جو لوگ بھی ان چیزوں کو پروڈیوس کرتے ہیں، ان کی ہیلپ کریں، تاکہ ہماری اکانومی بہتر ہو، ایکسپورٹس بڑھیں۔ ایکسپورٹ سے زیادہ ایک انڈیویجول یوزر کی لائف بڑھے، اور وہیں سے ہماری پوری اکانومی جو ہے نا بہتر ہو سکتی ہے۔ جو فورتھ جو چیز ہے، جو یہ چیز میرے بہت قریب ہے، اور میری بڑے افسوس کی بات ہے کہ بدقسمتی سے ہم نے ہم نے ایجوکیشن کو ارننگ کے ساتھ لنک کر دیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے پڑھ لیا ہے تو ہم یہ جاب نہیں کریں گے، ہم وہ جاب نہیں کریں گے۔ بڑے بڑے میرے دوست ہیں، میرے ساتھ جنہوں نے گریجویشن کی تھی، گریجویشن کی ہوئے تو وہ 5-6 سال جو ہے نا کوئی جاب نہیں کرتے۔ اب آپ نے گریجویشن کیا تو آپ والد صاحب کی دکان پہ بھی نہیں بیٹھ سکتے، آپ مزدوری بھی نہیں کر سکتے۔ مجھے یہ بات بڑی ہرٹ کرتی ہے کہ فلانے نے MBA کیا ہے اور وہ فروٹ کی ریڈی چلا رہا ہے۔
تو اس میں کیا برائی ہے کہ اگر وہ فروٹ کی ریڈی چلا رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر وہ فروٹ کی ریڈی چلا رہا ہے تو وہ فروٹ کو اپنے ایجوکیشن کا استعمال کر کے وہ انالائز کر کے یہ دیکھ سکتا ہے کہ یار کون سا فروٹ زیادہ بکتا ہے، کون سے فروٹ میں اس کو زیادہ پروفٹ ہے۔ وہ کیا کر سکتا ہے، وہ ریڈی والوں کی ایک یونین بنا کے مختلف لوگوں کو اور ریڈیاں پکڑا کے اور اس جگہ پہ زیادہ فروٹس بیچ سکتا ہے جہاں پہ زیادہ بک رہے ہوتے ہیں۔ وہ اپنے تعلیم کا استعمال کر کے، وہ انٹرنیٹ کا استعمال کر کے اچھی جگہ سے سپلائی لے سکتا ہے۔ تو ایجوکیشن کے ذریعے آپ نہ تو ارننگ لیول کو جو ہے نا کمپیئر کریں، نہ ہی آپ پوزیشنز کو لنک کریں۔ آپ کو جو بھی کام ملتا ہے آج ملتا ہے، آپ جاب لیس ہیں، آپ پروٹیسٹ نہ کریں، گورنمنٹ سے پروٹیسٹ نہ کریں، خود رسپانسبلٹی لیں اور خود جو ہے نا کام کرنا شروع کر دیں۔ آپ چاہے پڑھے لکھے ہیں، آپ ایم بی اے ہیں، آپ ایم فل ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ اگر جاب لیس ہیں، آپ اکانومی کو نقصان پہنچا رہے ہیں، لیکن آپ اگر فروٹ بیچ رہے ہیں اور آپ 15,000 20,000 کما رہے ہیں تو آپ اچھا کام کر رہے ہیں کمپیئر ٹو کام نہ کرنے کے، ٹھیک ہے نا؟ اس سے ہمارے ان امپلائڈ لوگ بڑھیں گے، کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آتی، میں نے یہاں پہ بڑے بڑے لوگوں کو، مزدوروں کو دیکھا ہے گرو کرتے ہوئے، اچھے اچھے بزنسز کو بناتے ہوئے، میٹرک کیے ہوئے لوگوں کو میں نے گرو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے، پتہ نہیں کیوں جو لوگ ایم بی اے کرتے ہیں ان کو کوئی جاب چاہیے، وہ پھر دکانوں میں بیٹھنا، اپنے والدین کے ساتھ نہیں بیٹھنا پسند کرتے، یا چھوٹے موٹے کام کرنا نہیں پسند کرتے۔ تو یہ اگر آپ کریں گے تو آپ اکانومی کا آٹومیٹکلی اکانومی ہماری بہتر ہو جائے گی۔ اب جو اگلا جو میرا پوائنٹ ہے، پانچواں پوائنٹ ہے، وہ اس چیز سے ریلیٹڈ ہے کہ ہم بدقسمتی یہی ہے کہ کوئی جو بلو کالر جاب ہے اس کی عزت نہیں ہے۔ فار ایگزامپل ایک مزدور کے جاب کی عزت نہیں کی جاتی۔ آپ اگر یورپ میں جائیں گے تو سب سے زیادہ پیڈ جو لوگ ہیں وہ صفائی کرتے ہیں۔ ایک ڈرائیور کا اپنا مقام ہے، ایک صفائی کرنے والے کا اپنا مقام ہے۔ یہ جتنے بھی کام ہیں یہ آپ کے برے کام نہیں ہیں۔ میں نے ایک بیلجیم کے اسٹارٹ اپ کے ساتھ کام کیا تھا، تو انہوں نے کام کیا کہ وہ ایک سینسر پہ کام کر رہے تھے، ٹھیک ہے نا؟ وہ سینسر جو گند کے ڈبے ہیں، گاربیج بن ہیں، ان میں لگے اور وہ پروڈکٹ پھر جو ہے نا آپ کمیونیکیٹ کرتے تھے جو میونسپل کا سینٹرل آفس تھا اس سے کہ یہ ڈبہ فل ہو گیا ہے تو اس ڈبے کو آپ لینے کے لیے آ جائیں۔ یہ برسلز میں امپلیمنٹ ہوا تھا، سنگاپور میں یہ بھی امپلیمنٹڈ ہے، ادھر سنگاپور میں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اچھا اب ان لوگوں میں جو وہی لوگ تھے یہ جن کے ساتھ میں نے کام کیا ہے، ان لوگوں نے مینول طریقے سے لیبر کام سے یہ صفائی والا کام شروع کیا تھا، اور پھر انہوں نے ایڈوانس ہو گئے۔ وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، انہوں نے ایم بی اے گریجویشن وغیرہ نہیں کی، لیکن وہ اپنے کام میں اسمارٹ ہوتے گئے وقت کے ساتھ ساتھ۔ سو ڈز ناٹ میٹر کہ آپ چاہے مستری کا کام کریں، آپ چاہے کسی بھی لیبر کا کام کریں، آپ ان لوگوں کو بھی پہلے تو ایک انسان کے طور پر سمجھیں اور ان لوگوں کے آرٹ کی قدر کریں۔ میرے خیال میں جس طرح ایک بندہ جو کہ کمپیوٹرز بنا رہا ہے اور ایک بندہ جو کہ بلڈنگز بناتا ہے، تو کوئی فرق نہیں ہے ان لوگوں میں، صرف یہ ہے کہ اس کا اپنا سکل ہے، اس کا اپنا سکل ہے۔ اور ہماری اکانومی کا جو 40 اور 50% جو لوگ ہیں نا وہ تو اسی بلو کالر جاب سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ اگر اس کی عزت نہیں کریں گے تو آپ کس طریقے سے ہماری اکانومی گرو ہوگی؟ ان لوگوں کو اپریشیٹ کریں۔ ایک مستری کا کام کرتا ہے اس کو اچھی جگہوں پہ متعارف کریں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کا کام صرف یہی ہے کہ آپ نے اس لیول پہ کام کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور باقی جو چھٹا پوائنٹ ہے، جو اگلی چیز جو کہ میں زیادہ تر جو ہے نا فیل کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ایک ہم کرٹیسزم جب کرتے ہیں کسی بھی گورنمنٹ پہ کرتے ہیں، کسی بھی کرتے ہیں، وہ ہمارا ذاتی زیادہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ فار ایگزامپل ہم بڑے بڑے لیڈرز کے بھی ذاتی زندگی میں زیادہ کرٹیسائز کرتے ہیں جس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ آپ اگر کسی پرانے پرائم منسٹر کو یا ایگزسٹنگ پرائم منسٹر کو گالی دیتے ہیں یا بری بات کرتے ہیں، آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ آپ نے ایک سوشل میڈیا پہ پوسٹ کر دیا، آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ آپ کو امپیکٹ ہوتا ہے ہیلتھ کا بجٹ کم ہونے سے، آپ کو امپیکٹ ہوتا ہے ایجوکیشن کا بجٹ کم ہونے سے، تو آپ نے اس سائڈ پہ زیادہ فوکس کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاتا ہوں۔ بدقسمتی سے ہم لوگ کیونکہ کنسٹرکٹیو کرٹیسزم گورنمنٹ پہ نہیں کرتے، تو گورنمنٹ نے اس چیز کا بہت فائدہ اٹھایا ہے۔ پہلا فائدہ جو گورنمنٹ نے اٹھایا ہے وہ یہ اٹھایا ہے کہ جو پولیٹیشینز جس فیلڈ میں بزنس کرتے ہیں نا، وہ بزنس پاکستان کا گرو کر گیا ہے۔ آپ شوگر ملز کی بات لے لیں، شوگر مل میں کوئی بھی بندہ شوگر کا کاروبار کر سکتا ہے۔ گنا لیتے ہیں، وہ گنا لے کے شوگر بناتے ہیں، وہ شوگر بیچتے ہیں۔ گنا بناتے وقت بھی سبسڈی لیتے ہیں اور بیچتے وقت بھی سبسڈی لیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ سارے پولیٹیشینز جو ہے نا وہ شوگر کے یہ گنے والے بزنس میں۔ اب اس بزنس نے ہماری جو کپاس کی جو کاشت تھی اس کو تباہ برباد کر دیا، جس کی وجہ سے ہماری ٹیکسٹائل جو ہے نا وہ ختم ہو گئی ہے۔ آپ بنگلہ دیش کی مثال لے لیں، بنگلہ دیش میں کپاس پروڈیوس ہوتا ہے، 5 روپے کا کپاس، 10 روپے کا کپاس وہ بناتے ہیں، فیکٹری میں لے جاتے ہیں، اس سے شرٹس بنتی ہیں، اس سے پینٹس بنتی ہیں۔ آپ دبئی میں جائیں، آپ سنگاپور میں جائیں، آپ ملیشیا میں جائیں، آپ یو کے میں جائیں، آپ کو بنگلہ دیش کی پروڈکٹس بڑی ایزیلی مل جاتی ہیں فیبرکس کی۔ وہ اپنے برانڈز بنا رہے ہیں۔ میرے ساتھ کچھ ریسرچرز ہیں، میری کولیگز ہیں 5 سے 6، سارے کے ساتھ جو بھی بنگلہ دیش سے آتا ہے فیبرک کی بات کرتا ہے۔ وہاں سے ابھی یہ جو شرٹس میں نے پہنی ہوئی ہے یہ بھی بنگلہ دیش سے آئی ہے۔ تو
ان لوگوں کے اپنے برانڈز ہیں، وہ آپ کو جب بھی ملیں گے کسی کو فیبرکس کی جو ہے نا وہ ریکمینڈ کریں گے. اچھا اب وہ کپاس انہوں نے پروڈیوس کیا 5 روپے کا، وہ 5 روپے کی چیز ان کے اپنے ملک میں ڈیولپ ہو کے 250 کی ہو گئی ہے. ہمارے پاس گنا اگر 5 روپے کا ہے تو وہ چینی بن کے 10 روپے کا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، اس کی کوئی کریٹیوٹی نہیں ہے، کم لوگوں کو جابز مل رہی ہیں. لیکن اگر آپ کپاس کاشت کریں گے اس سے ڈیزائنرز کو جاب ملیں گی، اس سے کپڑوں کے برانڈز پیدا ہوں گے، اس سے کل لیوائز پیدا ہوگا. ہم 5 روپے کی چیز میں ویلیو ایڈیشن کر کے 200 کی بنا سکتے ہیں، 600 کی بنا سکتے ہیں. اب گورنمنٹ ہماری اس سائڈ پہ فوکس کیوں نہیں کر رہی؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمیں تو ذاتیات میں ڈال دیا گیا. ہم کرٹیسزم اس بات پہ نہیں کرتے کہ بھائی کیوں گورنمنٹ جو ہے نا آئی ٹی پالیسی، آئی ٹی انفراسٹرکچر پہ کام نہیں کرتی، کیوں گورنمنٹ ان ایریاز میں کسان کو پروموٹ نہیں کرتی جن ایریاز سے اچھے برانڈز ہم بنا سکتے ہیں. اب میرا وزٹ ہوا تھا 2010 میں، ہونڈا کا پلانٹ ہے لاہور کے پاس ہی، اس جگہ کا نام میرے خیال میں منڈی بہاؤالدین سم تھنگ تھا. اس ہونڈا کے پلانٹ میں مجھے ریئلائز ہوا کہ پچھلے 30-40 سال سے ہونڈا پاکستان میں صرف اسمبلنگ کر رہے ہیں ہونڈا والے. ہمارے پاس ڈیزائنز بنتے نہیں تھے 2011-12 تک. تو اب انٹرنیشنلی جب میں نے لاز پڑھے تو میں نے یہ دیکھا کہ فار ایگزامپل ایک امریکہ کی کمپنی ہے، وہ اگر پاکستان میں کوئی پروڈکٹ آ کے بناتی ہے تو وہ صرف 5 سال تک اسمبلنگ کر سکتے ہیں. 5 سال کے بعد ان کو ٹیکنالوجی اس کنٹری کے انجینئرس کو بتانا ہوتا ہے اور پروڈکشن وہیں سے شروع ہوتی ہے. اور ہماری گورنمنٹ اس چیز پہ سٹینڈ نہیں لیتی، جس کی وجہ سے ہمارے پاس ایک بھی گاڑی ابھی تک نہیں بنتی. کیوں؟ کیونکہ پاکستانی انجینئرس کو ڈیزائن کا تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا انجن کیسے بنتا ہے، ٹیکنالوجی میں ان کا نالج نہیں ہے. وہ زیادہ تر دروازے لگاتے ہیں، ٹائرز لگاتے ہیں. تو وہ ایک چیز ہے. اب میں یہ مثال آپ کو اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ گورنمنٹ کو ان چیزوں پہ کرٹیسائز کریں کہ آپ کتنی یوتھ کے لیے کام کریں، کیا آپ ایگزسٹنگ کتنا آپ ڈیفینڈ کر رہے ہیں. آئی ٹی انفراسٹرکچر، پے پال کو لانے کے لیے آپ نے کیا کیا ہے، آپ نے امیزون کو لانے کے لیے کیا کیا ہے، آپ نے علی بابا کو، اب جس طرح ایئر بی این بی ہے انڈیا میں، اس کو اویو نے جو کہ انڈین ایپ ہے اس نے جو وہ ریپلیس کر رہا ہے. انڈیا میں آپ جائیں گے، اب کچھ چیزیں آپ دیکھیں نا، ان چیزوں میں ہم نے بہت کم فوکس کیا ہے آئی ٹی سائڈ پہ، آئی ٹی کے انفراسٹرکچر کے اوپر. اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ آپ کی جو بھی آپ اس چیز کو آپ کو ہمیں کرٹیسائز کرنا چاہیے، جو یوتھ ہے جو ان چیزوں کو جانتے ہیں کہ یار ایک ایپ، سنگل ایپ اگر آپ بیچیں گے وہ آپ کے پورے قرضے پے کر سکتا ہے. ٹھیک ہے نا، امیزون کی ویلیو پاکستان کی پوری جی ڈی پی سے زیادہ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے نا، ان کی ارننگ، ان کی جو منتھلی سیل ہے، علی بابا کی جو منتھلی سیل ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ ان کمپنیز میں جا کے ہم پاکستانی لوگ ہی کام کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ہماری اپنی گورنمنٹ کی پالیسیز ایسی نہیں ہیں جو کہ آئی ٹی کے لوگوں کو انکریج کریں کہ اس ملک میں آ جائیں. کاپی رائٹس کی بات کی جائے، کاپی رائٹس بالکل بھی سیو نہیں ہیں. آپ کوئی بھی چیز بیچ سکتے ہیں وہاں پہ، بلیک میں آپ کو مائکروسافٹ آفس مل جاتا ہے، ایکسل مل جاتا ہے. کیوں آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ آپ کے اپنے لوگ پھر اگر کریٹو ہے تو کوئی چیز پروڈیوس کیوں کریں گے؟ انہیں پتہ ہے کہ ان کے کاپی رائٹس کی تحفظ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو اگر آپ نے کرٹیسزم کرنا ہے نا تو آپ اس سائڈ پہ کرٹیسزم کریں تاکہ اکانومی کو فائدہ ہو، تاکہ پاکستان کے لوگوں کو فائدہ ہو اور پاکستانیوں کو فائدہ ہو. اور اس سائڈ پہ آئی وڈ لائک ٹو ریکویسٹ یو ٹو فوکس مور. اس کے علاوہ میرے خیال میں بھی بہت ساری چیزیں ہیں. جس طرح جو میں اس کو اگر 7واں پوائنٹ کہہ دوں تو غلط نہیں ہوگا، وہ ہے کہ ہم پاکستانی بدقسمتی سے، یہ عرب لوگوں سے شاید ہم نے دیکھا ہے کہ ہم فوڈ بہت زیادہ ویسٹ کرتے ہیں. میں 7-8 سال اسلام آباد میں رہا، ہم جاتے ہیں کسی ریسٹورنٹ میں زیادہ آرڈر کر دیتے ہیں. اب زیادہ آرڈر کر کے کھانے کو ٹیبل پہ چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ ٹیبل، اور اب پہلی بات تو یہ کہ آپ نے زیادہ آرڈر نہیں کرنا، آپ جتنا کھا سکتے ہیں آپ اتنا آرڈر کریں. اور اگر آپ نے جو آپ کا بچا ہوا ہے آپ اس کو گھر لے جائیں، اب گھر لے کے جا کے کھا سکتے ہیں. یا اگر ایک چیز ہے کہ ہم فوڈ ویسٹ کر دیتے ہیں، ایسے تھرو کرنا، فوڈ کو ویسٹ کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، پانی ہو چاہے کھانا ہو، کچھ بھی ہو، ویسٹ نہیں کرنا چاہیے. ایک حدیث ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اگر آپ سمندر کے اگر آپ بہتی دریا کے کنارے پہ بھی کھڑے ہوں تو وہاں پہ بھی پانی کو ضائع نہ کریں. ابھی ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ یہ جو ریسورسز ہیں دنیا کے، یہ فنائٹ ہیں. ٹھیک ہے نا، پانی کے ذخائر بڑی دنیا میں تحقیق ہو رہی ہے کہ کم ہو رہے ہیں. سملرلی فوڈ کے ذخائر بھی ایسے ہی ہیں. ٹھیک ہے نا، اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں، آپ زیادہ امیر ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کھانا ضائع کر دیں. ٹھیک ہے نا، اگر آپ انڈیا میں ایک ایپ ہے جو کیا کرتی ہے، وہ ایک ایریا میں، ایک سرٹن ایریا میں، اس پہ BBC ہندی کا ایک رپورٹ بھی بنا ہے کہ وہ تمام گھروں سے، تمام گھر والے جو اس کو انسٹال کرتے ہیں اور اس ایپ میں وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ کھانا بچا ہے. وہ کھانا، وہ ایپ والے نان پروفٹ ایپ ہے، نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے، وہ کھانا وہاں سے اکٹھا کرتے ہیں اور غریبوں میں جا کے ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، اگر غریب کو ٹائم پہ کھانا ملتا رہے گا، اس کو اس بات کی فکر نہیں ہوگی کہ مجھے کل کھانا ہے یا نہیں ہے، وہیں سے ہمارا برین کام کرنا شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے نا، ہمارے پاس آدھے لوگوں کو اسی بات کی فکر، کیونکہ اگر آپ انسانی ضروریات کی اگر ہم بات کرتے ہیں
ایک بزنس گریجویٹ ہونے کے ناطے ایک تھیوری ہے میسلوز ہیرارکی تھیوری کے بارے میں آلموسٹ ہر بزنس گریجویٹ جانتا ہے کہ انسان کی جو بنیادی ضروریات ہوتی ہیں وہ یہی ہے کہ فوڈ، شیلٹر چاہیے، فوڈ چاہیے آپ کو سیفٹی سیکورٹی چاہیے، آپ کو پتہ ہے کہ میری جان کو خطرہ نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے مجھے کھانا مل رہا ہے، یہ ساری چیزیں مل رہی ہیں۔ اس کے بعد آپ کا دوسرا لیول شروع ہو جاتا ہے جس میں آپ ایموشنز کی بات کرتے ہیں، آپ بلانگنگس کی بات کرتے ہیں، آپ اپنے گھر والوں کی بات کرتے ہیں، آپ کو فیملی چاہیے۔ اس سے جو اگلا لیول ہوتا ہے، جب آپ کی کھانے کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں، جب آپ کی ریلیشنز کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں، تو اس سے اگلا آپ جو ہے نا پھر آپ سیلف ایکچولائزیشن کی طرف چلے جاتے ہیں، سیلف رسپیکٹ کی، سیلف اسٹیم کا آپ کو ریئلائز ہو جاتا ہے۔ سو مائی پوائنٹ از کہ جو لوگ نیڈ کے بریکٹ میں ہیں ان کی جتنا بھی ہیلپ کریں آپ کائنڈلی ہیلپ کر دیجیے گا۔ سو آئی بلیو یہ جو میرے پوائنٹس ہیں یہ اگر آپ میں سے ایک بندہ بھی سن لیتا ہے اور اگر آپ کسی بھی جگہ پہ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں وہ آپ امپلیمنٹ کر دیجیے گا۔ ایک اور چیز جو کہ میں اپنی طرف سے کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ مجھے جو نالج ہے، جس طرح مجھے ریسرچ کا میں نے سیکھا ہے پی ایچ ڈی کے دوران یا میں نے مختلف کمپنیز میں کام کر کے، میں نے یہ سوچا ہے کہ میں نے اس کو اور آسان بنانا ہے اور اس کو اردو میں ہمارے جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں اس ریسرچ کو کیسے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، کیسے آگے لے کے آ سکتے ہیں، اس کے میں نے کورسز بنانے ہیں۔ وہ کورسز فری یوڈیمی میں کچھ ریکارڈ بھی کر رہا ہوں، یوڈیمی میں اویلیبل ہوں گے، ایڈیکس میں وہ کورسز اویلیبل ہوں گے۔ مجھے کچھ سافٹ ویئرز آتے ہیں جس طرح اڈوبی السٹریٹر ہو گیا، اس میں اگر آپ زیادہ تر لوگ جاننا چاہتے ہیں، زیادہ پیسے کما سکتے ہیں، وہ یوز کر سکتے ہیں۔ فری لانسنگ کے اوپر میں کچھ اپ ورک پہ میں نے کام کیا، کچھ سائٹس پہ میں نے اوور دا ایئرس 5-6 سال میں کام کیا، اس پہ میں نے بنانی ہے فری جو ہے نا کورسز بنانے ہیں۔ مائکروسافٹ ورڈ، ایکسل، پاور پوائنٹ پہ فری میں نے انشاءاللہ ٹریننگز بنانی ہے۔ اس کے علاوہ میرا پلان ہے کہ جو ایس پی ایس ایس ہے یا اسمارٹ پی ایل ایس کی جو انالیسز ہے جو کہ ماسٹرز کے اسٹوڈنٹ، پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹس کرتے ہیں، میری اپنی ویب سائٹ ہے farouk.org، وہاں پہ میں نے ڈفرینٹ ٹیمپلیٹس رکھے ہوئے ہیں کیونکہ میں نے کافی اسٹارٹ اپس کے ساتھ کام کیا ہے، 40 کے اراؤنڈ اسٹارٹ اپس کے ساتھ کام کیا ہے جن کو بزنس پلان، مارکیٹ ریسرچ میں نے ہیلپ کی ہے۔ اب آپ کو اگر ایک ڈائنامکس مل جائیں کہ آپ نے اپنے بزنس کو اسٹارٹ کرتے ہوئے کن چیزوں کا دیکھنا ہے، آپ نے کن کن اسپیکٹس کا خیال رکھنا ہے، وہ ٹیمپلیٹس بھی فری میری سائٹ پہ اویلیبل ہیں۔ میں انشاءاللہ ان تمام چیزوں پہ فری کورسز بناؤں گا اور لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ آپ میں سے اگر ایک بھی بندہ ایک درخت اگاتا ہے تو میرا جو اس ویڈیو بنانے کا آبجیکٹیو ہے وہ اچیو ہو گیا۔ اگر آپ ایک بھی ایسے لوگ کا جو کہ مڈل لوور کلاس میں دستکاری کا کام کرتا ہے، جس کا اتصال ہو رہا ہے، جس کو حق اس کا نہیں مل رہا اس کی محنت کا، آپ اس کو حق دلوانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، صحیح مارکیٹ اس کے ٹیلنٹ کا آپ ڈھونڈتے ہیں، تو میرے خیال میں میرا جو اس ویڈیو بنانے کا فرض ہے وہ ادا ہو گیا۔ آپ میں سے کوئی پچھلے 2 سال سے بے روزگار ہے، جاب ڈھونڈ رہا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جاب ڈھونڈنا ہی چھوڑ دیں، لیکن آپ کام آج ضرور کریں۔ آپ اس چیز کی شکایت کرنا چھوڑ دیں کہ کام نہیں ہے۔ 500 روپے سے، 1000 روپے سے آپ ایک فروٹ کے ریڈی سے کام کرنا شروع کر دیں، آپ ایک چھوٹے کام سے کرنا شروع کر دیں، لیکن آپ کام کرنا شروع کر دیں۔ اگر آپ میں سے ایک بندہ بھی اس ویڈیو کو دیکھ کے کام شروع کرتا ہے تو میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد مکمل ہو جاتا ہے۔ دوسرا یہی ہے کہ کسی کو کچھ نہ کچھ ضرور سکھائیں، کچھ نہ کچھ ہیلپ کریں۔ انشاءاللہ ان تمام سٹیپس کو جب ہم کریں گے تو پاکستان کی اکانومی بہتر ہو جائے گی، ہم ایک بہترین سوسائٹی ہو جائیں گے، ہم ایک ایسی سوسائٹی ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیں، ایک دنیا کے سسٹم کو کنٹرول کرنے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ ہے جی قانون، اور دوسرا طریقہ ہے مذہب، دین اسلام یا کوئی اور دین ہو، کرسچینٹی ہو، کوئی بھی دین ہو۔ ہمارے ملک میں جو خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہم لوگ تقریباً 100% لوگ کسی نہ کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ 96%، 97% ہم مسلمز ہیں، باقی ہمارے پاس کسی اور ریلیجن کے لوگ ہیں۔ تو جو ہمارا مذہب ہے وہ ہمیں یہ ساری باتیں بتاتا ہے، یہی بتاتا ہے کہ غریب کا خیال رکھو، یہی بتاتا ہے کہ دوسرے کی مدد کرو۔ تو انٹرسٹنگ چیز ہے کہ ہمیں قانون کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں پڑے گی کہ اگر ہم خود کی احتساب کریں، خود کا جو ہے نا خود کو سیلف اسیس کریں، تو خود کو سیلف اسیس کرنا بہت ضروری ہے۔ وہ اس لیے ضروری ہے کہ قانون کی ایک لمٹ ہے، لیکن آپ کے اپنے انر سیلف کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ فار ایگزامپل، دنیا کا کوئی قانون آپ کو نہیں پکڑ سکتا اگر آپ کا ہمسایہ بھوکا سوتا ہے اور آپ فل کھانا کھا کے سوتے ہیں، کوئی قانون آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ جو ہے نا غلط کام کریں، قانون میں آپ کو پکڑ بھی نہیں سکتا، لیکن آپ کا اپنا ذاتی ضمیر، آپ کا مذہب، اسپیشلی مذہب اسلام، آپ کو اس بات کا کہتا ہے کہ آپ نے پڑوسی کا خیال رکھنا ہے۔ سو بینگ اے مسلم، بینگ اے گڈ سوسائٹی، وی ہیو ٹو ہیلپ ایچ ادر، انوائرمنٹ کا خیال رکھنا ہے، ایک دوسرے کا خیال کرنا ہے، اپنا جو جانتے ہیں اس کو اسپریڈ کرنا ہے، ویسٹ چیزیں نہیں کرنی ہیں، اور کسی کو کچھ نہ کچھ سکھانا ہے۔ سو دیٹس آل آئی وانٹڈ ٹو شیئر ود یو۔ آئی ہوپ انشاءاللہ ہم ان تمام اسپیکٹس پہ اگر ہم ہر پاکستانی عمل کرے گا تو ہم ایک اچھا پاکستان بنائیں گے۔
ایک پوائنٹ اور بھی شاید میں مس کر گیا تھا، وہ یہ تھا کہ ہم ویسٹ کہیں پہ بھی تھرو کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ پیچھے پانی میں اگر میں کچھ ویسٹ پھینک دوں گا تو یہ خراب ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا. یا روڈ کی سائڈ پہ ہم ویسٹ خراب کر دیتے ہیں. تو یہ چیز تو ہم سب کر سکتے ہیں نا، آج ہی سے کر سکتے ہیں. تو کائنڈلی آج یہیں سے اسٹارٹ کرتے ہیں. آئی ایم تھینک فل کہ اگر آپ ابھی تک یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آئی ایم ریئلی تھینک فل ٹو یو. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو آپ شیئر کریں، اتنے لوگوں سے شیئر کریں کہ آپ یہ بھی ایک اچھا اقدام ہے کہ آپ کی شیئر کرنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کوئی پوائنٹ اٹھا لے اور اس پہ عمل کرے. سو تھینک یو سو مچ. دیٹس واٹ آئی وانٹڈ ٹو شیئر ود یو. تھینک یو.